जी जनाब, वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात, इतने काम की बात है ये कि जो पाकिस्तान का तालीमी मयार है वो आखिर ऐसा क्यों है? अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, एक बच्चे के लिए कुछ और है, दूसरे बच्चे के लिए कुछ और है। जेंडर भी ऑफ कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है। और किस तरह से क्या कुछ ऐसी रिफॉर्मेशन होनी चाहिए? इज़ देयर अ फॉर्मेशन जिसकी मदद से हम इस तालीमी निज़ाम को चेंज कर सकते हैं? हम जानेंगे उन लोगों से जिनका ताल्लुक़ ही इस फील्ड से है। एजुकेशनिस्ट, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी नसीमा जाहिद को, जो कि सोशल वर्कर हैं और एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। आज हम हाईलाइट करेंगे उन इश्यूज़ को जो कि 76 सालों से हम देख रहे हैं कि एक ही किस्म का तालीम का मयार है। आपके साथ और इनके साथ साथ मौजूद हैं सादिया नूर, जो कि हैं लाइफ एंड एजुकेशन कोच, प्रिंसिपल हैं, एक्स जर्नलिस्ट हैं, करियर काउंसलर हैं, SDG एंड एजुकेशनल ट्रेनर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का। और ये दोनों शायरा भी हैं, तो बाद में हम ज़रा शेर व शायरी की तरफ जाएंगे। पहले हम आते हैं यहाँ पर हमारे इस टॉपिक की तरफ, जो कि है कि पाकिस्तान का ये जो दोहरा तालीमी निज़ाम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कहूँगी कि दोहरा तो नहीं है, ये अमीरों के लिए अलग नहीं। दोहरा का मतलब हमारी जितनी क्लास है हमारे पास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो इस लिहाज से हमारा तालीमी सिस्टम भी है। ठीक है। तो दोहरे से ज़्यादा आप तेहरा कह लें। सही है, ठीक है। इस तरह से है यहाँ। तो उसकी वो क्यों है, देखिए हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो अगर हम कई सालों से देखें तो हम एक तरह से इंडो पाकिस्तान की सकाफत में कास्ट सिस्टम में थे। जैसे जैसे तरक्की हुई माशी तौर पर जो है, हम कास्ट सिस्टम से निकल के हम क्लास सिस्टम में आ गए। जब क्लास सिस्टम में आप आएंगे तो वहाँ जब आपको 3 से 4 क्लासेस मिलेंगी तो आपका तालीमी सिस्टम भी बिल्कुल उसी तरीके से डेवलप होगा कि छोटे जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, चौकीदार बन जाएंगे। फिर उससे ऊपर आप देखेंगे क्लर्क, फिर उससे देखेंगे ऑफिसर्स, फिर उससे ऊपर देखेंगे तो आपको पता है आपके जो अपर लेवल के जो हुकूमत भी कर सकते हैं, अफसरान। ठीक है, अफसरान। ठीक है। तो इस वजह से ये जो है दोहरा तालीम, बिकॉज हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा होता तो है कि ऑफकोर्स एक हायरार्की होती है और डिफरेंट किस्म की सोशो इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं, मगर स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जो कि यहाँ पे हम कम देखते हैं। मैम, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के दोहरे निज़ाम से पहले इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह लें कि दुनिया दरअसल तबकाती निज़ाम का शिकार है हर लेवल पर, और उसी में पाकिस्तान है तो हम भी उसी का हिस्सा हैं। पहली बात। दूसरी बात आ जाइए इस बात को, इसके बजाय इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जदीद खतूत पर इस्तवार क्यों नहीं हो रहा है, बनिस्बत इसके कि आज 21वीं सदी का निसाब होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि आज बच्चे को 21वीं सदी के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए, जिसे आप कह रही हैं कि फिर वो मौके स्कॉलरशिप्स के थ्रू मिलने चाहिए, और फिर हर एक को उसकी स्किल के हिसाब से उसको वहाँ तक उन मौक़ों तक पहुँचने की या उसकी रसाई होनी चाहिए। ठीक है। तो मौका महल या उसके हिसाब से जो सवाल उठाना है वो शायद ये बनता है कि पाकिस्तान के निसाब तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तबकाती निज़ाम में भी बच्चे माजी से उठते आए हैं। हमारे पास आज जितने भी लोग हैं वो सब टाट पर बैठकर निकले हैं। क्या अब्दुल सलाम किसी बहुत अमीर खानवादे से थे? क्या अताउर रहमान या और जितने बड़े नाम ले लें, क्या बहुत हाई फाई से नहीं? हमारा माजी, हमारा पास्ट वही पीला स्कूल है, वही सफ़ेद स्कूल है, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें मॉडरेट होती गई। बिल्कुल। हम उस अडॉप्टेबिलिटी में क्यों नहीं आ रहे? सवाल ये है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये है कि देखिए, आप जैसा मर्जी करिकुलम कर दे, अभी करिकुलम पे भी हम बात करेंगे, बुक्स पे बात करेंगे, लेकिन जो इंसान टू इंसान कनेक्शन है, जो कि है टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन, क्या एक टीचर जो सैलरीज अभी हम टीचर्स की देख रहे होते हैं, उस सैलरी के होते हुए ऑलमोस्ट ना होने के बराबर बेनिफिट्स होते हुए, क्या उसकी मेंटल वेलबींग ऐसी होगी कि वो बच्चे को प्यार से पढ़ाए? देखिए, ये भी तो एज ए उस्ताद वैसे हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ एक ये चीज़ चल पड़ी है, जिसे कुछ ना आता उसे टीचर बनाना। सही है, ठीक है, कि वो कुछ नहीं होगा, मेरी परसेंटेज कम होगी तो मैं जॉब के लिए जो है टीचर बन जाऊँगी। लेकिन अब जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप BEd MAd भी नहीं करते हैं टीचर्स अमूमन, और स्ट्रीट स्कूल खुल गए इस सिलसिले में कि वो 10-10 हज़ार में टीचर्स रख लेते हैं। और अगर मैं बड़े
اسکولس کی بات کروں تو وہ پھر بھی آپ کی ڈگری دیکھیں گے, آپ کا بی ایڈ ایم ایڈ دیکھتے ہیں, تو وہاں کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوتی ہے. لیکن ان بچوں کا جو انٹر کر لیتی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح کے معاشی نظام ہے, تو اس میں وہ اسٹریٹ اسکولس جو کہ آپ کے بچوں کو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ ہے جہاں, وہاں یہ بچیاں جو ہے نا اپوائنٹ ہو جاتی ہیں, اور یہ ڈیولپ بھی ان کی جو کانٹینٹ وائز یہ بہتر نہیں ہوتی ہیں, ان کی ٹیچر کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے انہیں کلاس مینجمنٹ کس طرح کرنا ہے. اب جب کلاس مینجمنٹ میں یہ ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں تو یہ بچوں کو مارتی ہیں, ٹھیک ہے, بچے کنٹرول نہیں ہوتے ان سے, اور ظاہر ہے اتنے زیادہ اب چائلڈ پروٹیکشن کے کیس آ رہے ہیں, بالکل, تو اور پھر وہ سیٹسفائی بھی نہیں ہوتی نہ اپنی سیلری سے, نہ جن حالات سے وہ گزر رہی ہوتی ہیں, تو وہ فرسٹریشن بچوں پہ نکلتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا میم میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اب سیلری ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑی بڑی آرگنائزیشنز انوالوڈ ہیں, ایک رول ہے, مگر لیٹس امیجن کہ ایک ٹیچر کو زیادہ سیلری نہیں مل رہی, اور وہی جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ بچوں کو مار رہی ہیں یا ان سے روڈلی بات کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کے اسکول میں, چاہے وہ ایک چھوٹا اسکول ہے بڑا اسکول ہے, ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہونا کتنا ضروری ہے کہ بچہ اپنی تکلیف لے کے, شکایت لے کے آ سکے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کرتی چلوں. یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا ویل بینگ کا, میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کام کر رہی ہوں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پوری دنیا میں اس وقت اپنی آدھی عمر پوری کر چکے ہیں, اور یہ آدھی عمر کے قریب ہیں. پاکستان میں ابھی تک اس کی اویئرنیس بھی کریٹ نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ویل بینگ اس کا 3rd گول ہے, اور اس کے بالکل ساتھ ہے 4تھا گول کوالٹی ایجوکیشن. یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا ہی ریلیٹ کرتے ہیں جتنا کوئی بھی چیز آپس میں حاصل کرنے کے لیے, اس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایجوکیشنل یا ایکڈیمیا ہمارا ویل بینگ, ٹیچرز کی ویل بینگ پر کام نہیں کر رہا ہے. ہمارے پاس ابھی تک پورے اس میں سسٹم میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, پوری دنیا میں, یورپ میں آپ دیکھیے, آپ اٹھائیں گے تو کینیڈا میں اور باقی جگہوں پر ڈینٹل بینیفٹس, ہیلتھ بینیفٹس, یہ چیزیں ٹیچر کے اس میں شامل ہیں. بالکل. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے. گورنمنٹ لیول پر چند مخصوص گورنمنٹ ہاسپٹلس کا نام دے دیا جاتا ہے, اب ٹیچر وہاں جائے یا وہاں پر اپنی ویل بینگ کے لیے کام کرے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ مینٹل ہیلتھ جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے, اور وہ کس سے لنک ہے, اکنامک زون سے. جب آپ کی گروتھ ایک جگہ ہو نہیں رہی, گلی محلوں میں اسکول کھل گئے ہیں, تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ویل بینگ پر یا تنخواہ پر تو بہت بعد میں سوچے گا. وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرا پروفٹ ریٹ آنے کے لیے مجھے کم سے کم پہ ٹیچر ہائر کرنا ہے. اس کے لیے وہ کرتا ہے انٹر یا بی اے لیول کے ایجوکیشنسٹ بچے جتنے بھی ہوتے ہیں, نکل رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا تھوڑا سا ارننگ, سائڈ ارننگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہائر. جب وہ ان کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک لگا لگایا, بندھا بندھایا ان کو فارمولا دیتے ہیں, ایسے پڑھاؤ, ایسے کرو, تاکہ بچہ جو ہمارے لیے پرائیویٹ لیول پر اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. ٹھیک ہے, تنخواہ کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے پرائیویٹ لیول پر. بالکل. تو یہ وہاں وہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے لیے اکاؤنٹ ہے, ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. دوسری طرف وہ ٹیچرز کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس ٹیچر کو سکھا دیا, یہ فوراً یہاں سے چھوڑ کر دوسرے اسکول میں چلا جائے گا, تھوڑی اچھی سیلری پہ چلا جائے گا. یہ سوال اٹھانا بالکل آپ کی ذمہ داری. بالکل آپ سے. اور یہ دنیا کی مجھے لگتا ہے نہ صرف اسکولنگ میں, ہر فیلڈ میں ہے کہ جب بھی کوئی بزنس ہے, کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, جو بھی اونر ہے, آف کورس وہ ایک ایسا انسان ہے جس کو بہت کچھ پتا ہے, وہ دنیا بھر سے پڑھائی کر کے آیا ہے. اب اگر وہ اسی ڈر سے نہیں بتائے گا اس کے جو باقی کے ٹرینرز ہیں ان کو کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو آئی تھنک پھر تو نہیں انسان کوئی بھی جا کے وہاں پہ سیکھ سکتا, رائٹ. اچھا ایک چیز اور بھی ہے سلسلے میں, اس ڈر کے علاوہ یہ ڈر ہے کہ وہ میٹر ہی نہیں کرتا. یہ ہمارا نام کافی ہے, ہمارا نام کافی ہے. جو بھی بندی آئے گی, سعدیہ نے کہا کہ اسے لگا بندہ بندایا سلیبس اور لیسن پلان پکڑوا دیں گے, بی اے پاس آئے گی, ایم اے پاس آئے گی, انٹر پاس آئے گی, ہم نے لیسن پلان بنایا, فالو کریں گے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیز. اچھا میں آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ایک انسان ہے, وہ اپنے بچے کو ایک خاص اسکول بھیج رہا ہے, اور وہ سمجھیں کہ اگر ہم سیلری وائز دیکھیں تو نہ بہت زیادہ اونچے لیول پہ آتا ہے, نہ بالکل میڈیوکر لیول پہ آتا ہے. کیسے پتہ چلے گا ماں باپ کو کہ جو چوائس ہم نے کی ہے, ہمارے پاس 6 چوائسیز تھیں گھر کے پاس والے اسکولز میں بھی, لیکن ہم اس اسکول بھیج رہے ہیں, تو کیا ان کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ ایکچولی اچھے معیار کی تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے؟ ڈیئر, اس معاملے میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے. ہم موبائل فون ہر وقت استعمال کرتے ہیں, ہم یوٹیوب سے جانتے ہیں, ہم گوگل کو جانتے ہیں. ہمارے ہاں جس پر اس وقت سب سے زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے پیرنٹنگ اسکلز. اور پیرنٹنگ اسکلز کے لیے آپ کے پاس یوٹیوب پہ بہت مواد موجود ہے.
ایک گڈ پیرنٹ کو اپنے بچے کے لیے گڈ انسٹیٹیوشن یا گڈ جتنا بھی انوائرمنٹ ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف پیرنٹنگ اسکل لکھ لے یا کچھ بھی یوٹیوب پہ لکھے, اس سے ریلیٹڈ بہت سارا الگورتھم میں اس کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں, وہ سرچ کر سکتا ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف خود پہ کام کر سکتا ہے بلکہ آن دی ادر ہینڈ وہ اپنے بچے کے لیے اور خود اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اس وقت ہوم اسکولنگ بہت زیادہ کامن ہے ہمارے پاس پاکستان میں. اس وقت 62% جو ہے لٹریسی ریٹ اس وقت رائٹ ناؤ موجود ہے. کتنے پیرنٹ ہیں, کتنی والدہ ہیں جو یہ اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ پہ کام کر رہی ہیں؟ بالکل. کیوں ہمارے ہاں ٹیوشن سینٹر یا کوچنگ سینٹرز کام کر رہے ہیں؟ کیوں پیرنٹس نے ایک خاص لیول تک پڑھا اور اس کے بعد اپنے آپ پر کام کرنا چھوڑ دیا؟ بالکل. کیوں وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کر رہے کہ اگر میں محلے کے 3-4 بچوں کو بلا کر, ان کے والدین ان کو یہ نہیں آتا, وہ آپس میں کام کریں, کمیونٹی ڈیولپ کریں, اور وہیں پر اگر ایک پیرنٹ کو میتھ آتا ہے وہ محلے کے 3-4 لوگوں کے بچوں کو میتھ پڑھا دیں. ایک کو سائنس آتی ہے, ایک کو لینگویج آتی ہے. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پیسہ اپنا ٹیوشن سینٹر کو دے کر اور آخر میں سوال وہیں کھڑا رکھتے ہیں؟ حکومت غلط ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے, سوشل رسپانسبلٹی. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایون اگر ہم ایک ہوم میکر کی بات کریں کہ ایسی خاتون جو کہ گھر سے باہر نکل کر پیسے نہیں کماتی لیکن گھر کے کام کرتی ہیں, اور لیٹس سے کہ ان کی فیملی میں 2-3 ایسے لوگ ہیں مرد حضرات عموماً جو کہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بزی اسکیجول کے ساتھ پیرنٹس کا اپنے بچوں کو پڑھانا ممکن ہے جبکہ ان کو پتا ہو کہ وہ ایک خاص فیس بھی دے رہے ہیں خاص اسکول کو؟ ہو سکتا ہے آج کل کے زمانے میں؟ سعدیہ کی بات بہت اچھی ہے, لیکن اس سلسلے میں ہمیں ان کو اویئرنیس دینی پڑے گی. ان کے بھی وہ سیشنز کرنے پڑیں گے جس میں ان کو آپ کمیونٹی کو جب ملا رہے ہیں تو جو ہے آپ کو ان کو اویئرنیس دینی پڑے گی. ایز اے ٹیچر ہمیں کمیونٹی کو ملا کے چلنا پڑے گا. ہم کر رہے ہیں وہ کام کہ پیرنٹس آتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ 1 مہینے کام کریں, 2 مہینے کام کریں. اس وقت جس طریقے سے معاشی طور پر پیرنٹس پریشان ہیں, اس میں اکثر جو لیڈیز ہیں جو گھر میں بھی کام کر رہی ہیں, کچھ فوڈ پانڈا سے ایسوسیٹ ہوئی ہوئی ہیں, کچھ گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں, مے بی وہ 9-10 کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی, فرسٹ ایئر کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی. اسٹرگل ہو رہی ہے, ماں باپ دونوں کر رہے ہیں. بالکل. اگر ان کو اس طریقے سے میڈیا کے ذریعے, میڈیا کا بہت اہم کردار ہے اس سلسلے میں, میڈیا کے ذریعے انہیں یہ اویئرنیس دی جائے کہ آپ لوگ اپنی کمیونٹی میں اس طرح کا کام کریں. تو آپ کو پتہ ہے کمیونٹی میں حالت ایسی ہے کہ میں اپنے ساتھ والے فلیٹ والوں سے نہیں پوچھتی کہ آپ کون ہیں, کون ہے, ان کا نام کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں. یہ بیگانگی کی ایک حد پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں, یہ انہیں یہ آپ خود کر لیں, میں نہیں کر سکتی. تو ابھی ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے ہیں جس جگہ پہ کمیونٹی بھی اس طرح سے کام کرے. اس کے لیے بھی ہمیں بہت ابھی جدوجہد کرنی. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں کہ دیکھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, بچہ جو چاہے انٹرنیٹ سے سیکھ سکتا ہے, نکال سکتا ہے, لیکن بہت کم بچے ہوتے ہیں جو کوئی کام کی چیز سیکھتے ہیں, کام کی بات نکالتے ہیں. ہسٹری ایک ایسی چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہمیں صرف ہماری ہی ہسٹری کیوں پڑھائی جاتی ہے. سو کیا ایسا ممکن ہے ان این آئیڈیل سینیریو کہ ایک عام اسکول میں, جو کہ ہم کسی کوئی بہت بڑے اسکول کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ, ہم ایک عام اسکول کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری ضرور پڑھائیں لیکن پوری دنیا کی ورلڈ اسٹڈیز, ورلڈ ہسٹری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی پڑھائیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں؟ دیکھیں نیٹ کے تھرو تو ہم ایک الگ اس پہ چلے جاتے ہیں. بات آ گئی کہ ہسٹری اور جغرافیکل سکلز ہمیں بچوں میں پیدا کرنی ہے. یہ چیز ہمارے کریکولم میں سوشل اسٹڈیز میں دی گئی ہے. پرابلم کیا ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو سبجیکٹ نگلیکٹ ہو رہا ہے, نظر انداز ہو رہا ہے, جو اسکلز پہ کام کرتا ہے, سیوک اسکلز پہ, ہسٹوریکل پہ, جغرافیکل اسکلز پہ, وہ سوشل اسٹڈیز. دیکھیے پاکستان اسٹڈیز آپ 9th and 10th میں پڑھتے ہیں, فرام 8 تک آپ سوشل اسکلز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل اسٹڈیز پڑھتے ہیں, ان کو انگیج کرتے ہیں. اس میں جغرافی بھی ہوتی ہے, اس میں ہسٹری بھی ہوتی ہے. آپ اسے اسلامک ہسٹری کے نام سے پڑھیں تو بیسیکلی وہ عرب کی ہسٹری سے ریلیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر جغرافیکل اسٹڈیز میں پڑھیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے سمندر کیا ہے, بحر کیا ہے, کیسے یہ ورک کرتے ہیں, اور کس طریقے سے دنیا کا ویدر جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, یا کلائمیٹ چینج کیا ہے, سب چیزیں موجود ہیں. لیکن ہمیں کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ذرا وہ انگیج اتنا رکھیں کہ باقی سبجیکٹس بھی کیے جا سکیں پورے, ٹھیک ہے. ہسٹری ایسا نہیں ہے کہ نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن
جنہیں ہسٹری میں زیادہ دلچسپی ہے, زیادہ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں, زیادہ کروانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ٹیچرز کیپیسٹی پہ کام کریں. ٹیچر کو یہ سکھائیں کہ ہسٹری کو دلچسپ بنا کے بچے کو ویب ڈیولپمنٹ کے تھرو, ٹائم لائن کے تھرو یا کسی بھی پروجیکٹس کے تھرو انہیں انگیج کریں. بالکل نہیں ہے. بالکل. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پاکستان اسٹڈیز میں بہت زیادہ اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی انٹل I found a teacher جو کہ ہمیں 14 نکات ایسے پڑھاتے تھے کہ وہ میوزک میں ہمیں جو ہے نا وہ رٹواتے نہیں تھے, سمجھواتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ امیجن کریں ابھی یہ سینیریو چل رہا ہے, پورا بک کی طرح ڈسکرائب کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, وہ قائد اعظم کی طرح سے ڈریس اپ ہو کے آتے تھے تاکہ ہمیں وہ فیلنگ آئے. تو وہ جب ویژول ہمیں ملا تو اس کے بعد بچے نے جو ہے نا وہ اس کو کبھی بھی بھولے نہیں وہ 14 پوائنٹس. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹیچر کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا, ان کی ٹریننگ کرنا. ہم جا رہے ہیں بریک پر. بریک سے واپس آنے کے بعد یہ جو ہمارا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ایکول نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے رائٹ آفٹر شارٹ. شو کام کی بات میں ہم بات کر رہے ہیں دوہرا نظام جو ہے ہماری ایجوکیشن کا, اور میرے ساتھ موجود ہیں نسیمہ زاہد, میرے ساتھ موجود ہیں سعدیہ نور, اور ابھی جو ہے وہ میم سعدیہ نے بڑی ایک اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو دوہرا نظام ہے یہ دوہری زبان سے بھی اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. تو میں جاننا چاہوں گی میم کہ پوری دنیا میں جب پڑھائی ہوتی ہے تو وہ ان کی نیشنل لینگویج میں ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں اردو بھی ہے, انگلش بھی ہے, بائی لنگول چل رہے ہوتے ہیں ہم, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا یہاں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے. ہم تو بنیادی طور پر تعلیم میں علاقائی زبانوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں سندھی زبان سندھ میں بولی جاتی ہے, پنجابی الگ وہ ہے. تو نظام تعلیم میں جب آپ کا انٹیریئر کا بچہ کسی بھی صوبے کا انگیج ہوتا ہے تو اردو زبان ان کے لیے سیکنڈ بن جاتی ہے. اربن اگر آپ ایریاز میں آئیں تو ان کے لیے اردو زبان ان کی لازمی مادری زبان ہے, اور لینگویج انگلش لینگویج جو ہے ان کے لیے سیکنڈری ہے. لیکن جب ہم انٹیریئر پہ جاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے جو فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں بات کو, وہ ہوتی ہے ان کی مادری زبان. جس میں ابھی KPK میں ہمیں ایک ایشو سارٹ ہوا تو وہاں یہی ہوا تھا کہ وہ لوگ اردو بھی انہیں پشتو میں سمجھا رہے تھے, تب جا کے بچے اس کو لکھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ہاں انگلش میں رومن لینگویج کا طریقہ کار ہے جس سے کہ انگلش میڈیم بچے اردو پڑھ پاتے ہیں یا لکھ پاتے ہیں. یہی چیز بالکل وہاں پہ ورک کرتی ہے. مزید آگے آئیے, ان کے لیے انگلش لینگویج سمجھنا تو تیسری زبان کے طور پر اور مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. جب آپ مقامیت کی بات کرتے ہیں, لوکل سسٹم کی بات کرتے ہیں, تو اس میں اب تو UNO نے بھی ایک بڑا سسٹم وہ کر دیا ہے گلوبل سٹیزن شپ کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ لوکل از گلوبل اینڈ گلوبل از لوکل. اب آپ کو گلوبل سٹیزن شپ کو جب ایسے انگیج کرنا ہے تو آپ کو ان کی لوکل لینگویجز کو رسپیکٹ دینی ہوگی, ان کی کلچرل ڈائیورسٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اس ڈائیورسٹی کو انکلوژن کے ساتھ میکس کر کے اب آپ کو اپنے کریکولم ڈیولپمنٹ کو انٹیگریٹ کرنا ہوگا انٹرنیشنل کریکولمس کے ساتھ. تب آپ جو لوکل وزڈم ہے نا اس کو نکھار سکیں گے, اور پھر اس کو ٹائم کے ساتھ اپنے جو بھی جو ایجوکیشنل کرائٹیریاز ہیں ان کو میٹ کروا سکیں. بالکل. بہت سارے کی بات کو میں آگے کرتی ہوں. اگر آپ کریکولم دیکھیں اردو کا تو آپ بتائیں کہ کراچی کے لیے بھی وہی کریکولم ہے, حیدرآباد کے لیے بھی وہی کریکولم ہے, اور انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے لیے بھی وہی کریکولم ہے. تو آپ کریکولم میں کم از کم انٹیریئر والوں کے لیے کریکولم میں جو اتنا آپ نے مواد رکھا ہے اس کو ہلکا کریں, ایز اے سیکنڈ لینگویج کریں, اس کو ایز اے سیکنڈ لینگویج کریں. تو یہ چیزیں ظاہر KPK میں بھی یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے تو بہت اچھا بتایا کہ اردو گرامر بھی جو ہے نا پشتو میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. تو بڑی حیرت ہوتی ہے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے. تو اور اس کے علاوہ ہمیں سب سے پہلے اس غلامانہ ذہن سے نکلنا پڑے گا کہ بھائی آپ انگلش بولتے ہیں, آپ ذہین ہو, آپ جینیس ہو. جس نے اردو بولی, ابھی حال ہی میں آپ نے ایک واقعہ دیکھ لیا ہے کہ جس نے اردو بولی اس کے لیے فائن لگے گا. میں خود ایسے انسٹیٹیوٹ کو جانتی ہوں جس میں بچہ کلاس میں اردو بولتا ہے تو اسے فائن دینے پڑتے ہیں. اچھا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اردو میں بات کریں, اردو میں جو ہے وہ پڑھائی کریں, لیکن ساتھ ساتھ انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج بھی اتنی, کتنے سارے لوگ ہیں جن کی انگریزی اگر آپ دیکھیں جن کی فرسٹ لینگویج ہے جو انگریزی ہے, لیکن وہ فرینچ بھی سیکھ رہے ہیں, وہ چائنیز بھی سیکھ رہے ہیں. تو جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں جانا پڑے گا آپ کو 75 سال پیچھے. اب بات آئے گی جو ہم نے پوائنٹ لیا تھا اسٹارٹ میں کہ 75 سال سے ہمارے سسٹم میں چینج کیوں نہیں آیا. وہ وجہ ہے آپ کی بیوروکریسی کا مائنڈ سیٹ جو ٹپیکل 75 سال سے چھپا چھپایا بیوروکریسی چل رہی ہے. اس بیوروکریسی میں وہی انگریزی, وہی کاماز, انہی چیزوں پر اٹکن اور لو لگائی جاتی ہے, اور اسی کے بہاف پر وہ لوگ بہت بڑے بن جاتے ہیں کہ ہم اچھی انگلش بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. بالکل. وہاں اس
اس کمپلیکس سے اس قوم کو کیسے نکالنا ہے. بالکل. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, وہ جو اردو کے لیے آپ کی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے, اس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا, اسے کیوں نہیں لایا جاتا, تاکہ آپ کے پاس وہ ذہین لوگ اس جگہ سے زمین سے اٹھ کر آئیں اور جو کام کر سکے اس ملک کے لیے جو واقعی کرنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ جن کا کبھی بھی نصاب سے یا چیزوں سے تعلق نہیں, وہ صرف ایک قابلیت اچھی انگلش بولنے کی وجہ سے کسی بھی سیٹ پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں, اور پھر اپنے مخصوص ذہنی رجحان کی وجہ سے وہ کوئی بھی فیصلہ کر جاتے ہیں, چاہے وہ قوم کے مفاد میں ہو یا نہ ہو, لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے, جو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف جانتے ہیں کہ ہماری سیٹ کی ڈیمانڈ یہ ہے, ہمیں یہ کر کے جانا ہے. انہیں نہیں پتا کہ 75 سالوں سے قوم کس ڈائلمیا میں جا رہی ہے. اس چیز کو کیسے آپ نے اب تو کم سے کم کام کرنا ہے. اب تو 75 سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے ایک بنیاد بنانے کے لیے. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم انگریزی میں بات کرتے ہیں لگتا ہے اوہو کتنی سینسیبل, کتنی انٹیلیجنٹ بات کی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک جو ہے وہ ٹین ایجر تھے جن کو بالکل بھی انگریزی نہیں آتی تھی, اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ہمیشہ سے وہ جو ہے وہ سندھ سے آئے تھے کراچی میں آ کر جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے پڑھائی کی, نوکری کی تلاش کی. تو انہوں نے کہا بھائی اب میں انگریزی سیکھوں گا. تو انہوں نے بڑی محنت کر کے جو ہے وہ بالکل بیس سے اسٹارٹ کیا, انگریزی سیکھی. اور اس کے بعد انہوں نے اتنی فنی بات کی, انہوں نے کہا کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو انگریزی بولتے تھے, اور جب مجھے انگریزی نہیں آتی تھی تو میں کہتا تھا کہ کیا کوئی راکٹس کی بات کر رہے ہیں, کیا نیوکلیئر سائنس, کیا پاور کی بات کر رہے ہیں, کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اور جب ان کو انگریزی آئی تو انہوں نے کہا ایک منٹ, یہ تو وہی باتیں ہیں جو کہ میں اردو میں کرتا ہوں, یہ کوئی نیکسٹ لیول ذہانت والی باتیں نہیں ہیں, بس مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. سو یہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ انگریزی سے ہمیں ذہانت کا پیمانہ زبان نہیں. اور میں آپ کو ایک بتا دوں, اگر اردو ادب میں آپ نظر ڈالیے تو وہ سارے رائٹرز جو ہے وہ بہت اچھے انگریزی دان بھی تھے, اور وہ بہت اچھے شاعر, رائٹرز اور جو ہے بڑے تنقید نگار رہ چکے ہیں. میری سمجھ نہیں آتا, ہمیں اب یہ مسئلہ درپیش ہے کہ بھائی میں اردو لیڈ ہوں, میں اردو اسپیشلسٹ ہوں, تو مجھ پہ انگریزی آرام ہے, یا میں انگریزی اسپیشلسٹ ہوں تو مجھ پہ اردو آرام ہے. یہ جو ابھی شروعات ہوئی ہے کہ آپ کی ذہانت اس طرح سے ناپی جائے, یہ ایک بہت تکلیف دہ امر ہے ہماری قوم کے لیے, اور ایک غلامانہ جو سوچ ہے آپ کی وہ پتہ چلتی ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی. پوری دنیا میں لینگویج اسکلز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, کسی بھی ایک زبان کو اگر آپ صرف 6 مہینے دیں آپ وہ زبان سیکھ سکتے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا بچہ پری نرسری سے میٹرک تک 13 سال میں ایک صحیح سے درخواست بھی لکھنا نہیں جانتا؟ بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کی 4 فولڈ اسکلز پہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ریپڈ فائر کر رہے ہوتے ہیں, لیسن پلان کمپلیٹ کرنا ہے, لیسن پلان ٹیسٹ لینا ہے, لیسن پلان بچے کو مارکس دینے. ہم نے ایک گیم میں بچے کو الجھا دیا ہے, اور اسی گیم میں ہم نے ٹیچر کو الجھایا ہوا ہے. اسکلز ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, اس کی لینگویج اسکول. آج ہمارے لیے آن لائن ارننگ میں کانٹینٹ رائٹنگ ایک بڑا سورس آف انکم ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کا 10th کا بچہ اگر کانٹینٹ رائٹنگ میں, لینگویج میں, اسکل میں اچھا ہے تو کیوں نہیں کما پا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا. وہ جو رٹنے والی ایک ہمارے یہاں سچویشن ہے کہ آپ نے آنسر ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے, ویسے ہی لکھنا ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے کچھ لکھا کسی ایسے میں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ نے یہ سیم سائیکالوجی تھی آئی تھنک, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹلی ایسے نہیں آپ نے دیا. تو میں تو اپنی مدر کو لے گئی تھی, اور میری مدر نے جا کر یہ بھی آئی تھنک جو آپ کہتے ہیں نا پیرنٹس کا رول, کہ انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میری بچی نے اس پیپر میں, انہوں نے ایگزام نکلوا لیا کہ لکھا غلط کہاں ہے. کانسیپٹ جو آپ نے کہا ہے وہی میری بچی نے پیرافریز کر کے بتایا, لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے اس ورڈ سے سٹارٹ نہیں کیا جس ورڈ سے آپ نے کہا, کیونکہ اس نے رٹا نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے یہ کانسیپٹ کہ سمجھ کر پیپر دیں, رٹا رٹایا آنسر نہ لکھیں؟ کتنا ضروری ہے, کیسے پریکٹس ہوگا؟ اگر فرض کریں کہ ہم جب اسکلس پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ 5 ایئرس کو پروموٹ کریں کہ ہر سال یہ جو ہے 5 ایئرس بچے خریدیں. اگر جس طرح سعدیہ نے کہا ہے کہ لینگویج کو ہم اس طریقے سے پلانر کمپلیٹ کرنا ہے, سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے, کلاس 40 منٹ کی لینی ہے, اگر ہم اسی پیٹرن پہ چلتے رہیں, لینگویج کا اسٹائل الگ ہوتا ہے, زبانیں اس طرح نہیں سکھائی جاتی. جب تک زبانوں کے سکھانے میں ہم 4 اسکلس پہ کام نہیں کریں گے زبانیں نہیں آئیں گی. اور بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ 8-10 سال سے آپ کا بچہ جو ہے نا, نہ ہی اردو کا رہا ہے, نہ ہی وہ اچھی اردو بول سک رہا ہے, نہ ہی وہ اچھی انگلش بول سک رہا ہے. تو اگر آپ کو زبانوں کو زبان ایک جو ہے نا لینگویج سبجیکٹ نہیں ہوتی, آپ پلیز اسے سبجیکٹ نہ بنائیں. اور جب کریکولم میں میں نے جو دیکھا ہے لینگویجز کا, وہ باقاعدہ کالمز بنے, پڑھنے کی اسکل, لکھنے کی اسکل, سننے کی اسکل, بولنے کی اسکل, اس طرح سے پڑھائے نا. لیکن جب یہ اتنا بہترین بنا ہوا کریکولم, بہترین تو میں کہوں گی کہ ہے جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے لگتے ہیں, آپ کا سسٹم ہی اس کے ایگزیکیوشن میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ وہی رٹے والے سوالات کرتے ہیں,
اور لینگویج میں میرے خیال سے رٹے والے سوال میں اگر ایک حوالہ دوں بوڑھی کاکی، میں نے کرشن چندر کا منشی پریم چند کا ایک افسانہ پڑھا. میرا مقصد رائٹر کا مقصد اس افسانے میں مرکزی خیال کو آگے تک پہنچانا ہے. آپ پوچھتے ہیں بوڑھی کاکی کے کتنے بچے تھے، بوڑھی کاکی میں کتنے کردار تھے، یہ تو بہت آسان ہے. آپ اس کا مین آئیڈیا کہاں گیا؟ ڈیپتھ میں جائیں. ڈیپتھ میں جائیں. لینگویج کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے رٹا لگایا اس میں سے تفہیم کی اور ختم. بالکل. لینگویج میں آپ کو ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، اس کی ایکٹیویٹیز میں جانا پڑے گا، اس کو ڈسپلے کر کے بتانا پڑے گا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ اگر بچے کو یہ افسانہ ڈرامے کی صورت میں بتائیں گے اسے رٹا مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اسے پتہ ہے کتنے کیریکٹر ہیں، اس کا تھیم کیا تھا، منشی پریم چند چاہتے کیا تھے. تو سلیبس آپ کو ایک طرح سے سلیبس آپ کو نا آخر میں نے جو سلیبس ہے اس کے لاسٹ پیج پہ لکھا ہے کہ بس اتنا 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 کریں، یہ رائٹر ہوگا، یہ ہوگا، اتنے آپ کے ٹاپکس ہیں، کچھ اسلامیات کے ہوں گے، کچھ سوشل اسٹڈیز کے ہوں گے، اور بس. تو آپ جب لینگویج میں بھی یہی کریں گے نا تو پھر رٹا ہی چلے. بالکل. اچھا ایک تو یہ ہم نے لینگویج کی بات کر لی. مجھے لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں ایز این آبزرور ایک بڑا اسکول جو زیادہ ایڈمیشن مشکل ہے یا پیسے زیادہ لے رہا ہے اور ایک بالکل مڈل لیول کا اسکول، مجھے لگتا ہے کہ لینگویج کی بھی ہم نے بات کر لی، کریکولم کی بھی کر لی. انیشیٹو لینا، پرو ایکٹیو ہونا ایک ایسے بچے کے لیے جو کہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک اسکول میں پڑھا ہو، بڑے اسکول میں، وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی دیکھ کے، میں ایک اسکول میں کسی بچے کو وزٹ کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا پلے ہو رہا ہے. کلاس میں تھے کوئی سب سیشنز ملا کر 100 بچے. میں نے دیکھا کہ اس پلے میں وہ 100 کے 100 بچے تھے اسٹیج پہ. ایک تو یہ کہ اسٹیج اتنا بڑا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، چاہے ایک بچہ درخت ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. اچھا پھر مجھے یاد آیا کہ کچھ اسکولز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں پلے ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کون کون پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا. کلاس میں سے 5 بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے، چلے جی آپ آگے آ جائیں. جو بیچارے جنہوں نے نہیں ہاتھ کھڑے کیے، جو نہیں آنا چاہتے تھے، وہ نہیں آئے. یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ہر بچے کو بے شک زبردستی لیکن کہیں کہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں. یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی بھی بچے کی گروتھ، جتنا اس کے لیے کھانا، جتنا اس کے لیے کچھ بھی سیکھنا. اب کیا کیسے جائے سوال بالکل جیسے ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں ٹیچرز کیپیسٹی بلڈنگ، لیکن دوسری طرف ٹیچر امپاورمنٹ بھی اتنی ہی ضروری ہے. ٹیچر امپاور کتنا ہے. آج جب میں نے فن لینڈ سے کورس کیا اور میں نے وہاں دیکھا تو وہاں میرے لیے ایک بڑی اچھی چیز یہ رہی کہ ٹیچر اپنی کلاس میں بچوں کے موڈ کے حساب سے فلیکسیبل موڈ آف لرننگ رکھتا ہے. اگر بچے کا موڈ ہے، ایک ریسرچ یہ ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ آپ کسی بھی چیز کو فوکس نہیں کر سکتے. بالکل. آفٹر ایوری 45 منٹ وہ 15 منٹ کا بریک دیتے ہیں. اچھا فلیکسیبل موڈ آف لرننگ میں وہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم آج آپ کا یہ 15 منٹ کا ہر 1 منٹ ہر پیریڈ کے بعد رکھنے کے بجائے آدھے گھنٹے کا بعد میں لے لیں اور ایک ساتھ پوری کلاس لے لیں، تو بچے اس پہ ایگری کرتے ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے. دوسرا امپاورمنٹ، وہ لرننگ بیونڈ دا باؤنڈریز. پلیز کلاس روم آپ کی نیچرل جو بیوٹیز ہیں، نیچرل جو چیزیں ہیں، بچوں کو وہاں جا کے پڑھنا سکھائیے. اگر گراس کو آپ پڑھا رہے ہیں تو گراس کا ٹیکسچر گراؤنڈ میں لے جا کر آپ زیادہ بہتر سمجھا سکتے ہیں رادر دین کہ کلاس میں گراس آپ نے سمجھا دی اور بورڈ پہ بنا دی. بالکل بالکل. اور صرف پھر وہ گراس کو نہیں دیکھے گا، وہ سراؤنڈنگ میں موجود نیچر کو دیکھے گا. پھر آپ وہاں سے آپ کے پاس بچہ نکلے گا جو گراس کے اوپر موجود شاید فوٹو سینتھسس کے عمل پہ کام کرے، اور کوئی ہوگا جو اس گراس پہ گرے شبنم کے قطرے سے اپنی کریٹیو اسکل کو، کچھ شاعری کو آگے لے کر آئے گا. بالکل. اور شاعری کی بات پر ایسا ہو نہیں سکتا کہ میم آپ اتنی اچھی شاعری کرتی ہیں اور ہم کچھ سنے نہیں آپ سے. سو آج کے موضوع کے حساب سے اگر آپ ہمیں کچھ سنا دیں پلیز. جی بچوں کے لیے ایک ہائیکو چھوٹی سی میں نے لکھی تھی، میں ابھی وہی کر سکتی ہوں. اگر بتائیے. بالکل ارشاد. بہت شکریہ، مجھے معذرت کے ساتھ. بالکل آپ آرام سے دیکھ لیجئے. اور یہ اتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ جب آپ نے اس چیز کو فزیکلی دیکھ لیا تو کوئی اس کو ایکسپلین کرے گا، کوئی سائنس کی طرف جائے گا. کہوں گی میں اس سلسلے میں آپ کی کہ فرض کریں میں ڈرامہ کروا رہی ہوں ایز اے ٹیچر، تو مجھے ایک کلاس میں اگر 40 بچے ہیں تو مجھے 10 بچوں کے گروپ بنا دینے چاہیے. اس میں سے پھر ہمیں بیسٹ سلیکٹ کرنا چاہیے، پھر اس کو اسٹیج پہ یہ آپ کے پروگریشن رہے گا کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اس کے 3 وہ ہوں گے، فائنل، سیمی فائنل، کوارٹر فائنل. اس طرح کر لیں تاکہ آپ کے 100% بچوں کی شمولیت. بالکل شمولیت ہو جائے. ایبسلیوٹلی. جی میم. بالکل. آج کل کے بچوں کی جو ویل بینگ پہ ہم نے بات کی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اسی کے حوالے سے ایک ہائیکو ہے
جو ہمارے بچپن سے ریلیٹ کرتی ہے اور میں شاید آج کے بچے میں وہ چیز نہیں دیکھ پاتی. بے فکر کھلکھلاتی سی ہنسی, بے فکر کھلکھلاتی سی ہنسی دکھتی نہیں اب تو بچوں کے لبوں پر بھی سجی سی. تو یہ ہائیکو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے بچے آج کل ان چیزوں میں آ گئے ہیں سوشل میڈیا پہ اور چیزوں پہ کہ ان کے پاس آپ کو مسکراہٹ کم نظر آئے گی, پریشانیاں چھوٹی چھوٹی زیادہ نظر آئیں گی. بالکل. ہم جب بچپن تھے تو ہم کیا کرتے تھے, اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے. دن بھر لفظوں کی ردی چن کے, دن بھر لفظوں کی ردی چن کے کہانی شام کی جیب میں رکھی. لیکن اب شاید ہمارے پاس کہنے کو کہانیاں نہیں ہیں اور سننے کو وقت بھی نہیں. بالکل, اور وقت ہمارے پاس اس سیگمنٹ کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ اسی بات پہ ختم. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. میری امید ہے اور مجھے امید ہے اور میری دعا ہے کہ ابھی جو ہم نے باتیں کی ہیں نا وہ امپلیمنٹ ہو جائیں اینڈ کچھ سالوں کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک ڈرامیٹک سا چینج آ چکا ہے. اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ کیسے ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. بریک پر جا رہے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد آج کیا سیکھیں میں ہمارے ساتھ ہوں گی مونا جو کہ ہے ایک میک اپ آرٹسٹ, اور فیس آپ کا کس طرح سے, کیا شیپ ہے آپ کی فیس کی, تو کس طرح سے کانٹورنگ ہونی چاہیے, میک اپ ہونا چاہیے, یہ ہم آپ کو کرنا سکھائیں گے رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک.